किसी दूसरे पाकिस्तानी से कम हक नहीं रखता। अगर मैं मुसलमान हूं तो जो मेरे साथ मेरा भाई सिख बैठा है या हिंदू बैठा है या मसीही बैठा है, उसको भी आईने पाकिस्तान ने वही हक दिया है जो मुझे दिया है। आप तशरीफ लाए, आपने देखा कि आपकी सलामती, आपकी सिक्योरिटी, आपके खिदमत के लिए पाकिस्तान के तमाम इदारे बशमूल पाकिस्तान की फौज के, बशमूल पाकिस्तान की वजारत मजहबी उमूर के और बशमूल पाकिस्तान के मजहबी कायदीन के, वो आपकी खिदमत के लिए हमा वक्त जो है हर लम्हा हाजिर है। मैं ये बात कहना चाहता हूं आज के एलामिया के आगाज में कि पाकिस्तान अमन चाहता है, अपने हमसायों के साथ भी अमन चाहता है। और आज जब आप यहां से जाएं तो ये पैगाम लेकर जाएं कि पाकिस्तान का पैगाम अमन का पैगाम है और अमन का पैगाम कमजोरी नहीं हुआ करता। हम चाहते हैं तमाम मसाइल का हल हो। आज जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है, क्या उसके ऊपर बतौर इंसान हम सब के दिल रो नहीं रहे? 20,000 लोग फलस्तीन में शहीद कर दिए गए, जिनमें से 70% बच्चे और औरतें हैं। वो बच्चा जो अभी दुनिया में आया है, उसको तो इस दुनिया में अभी आंख खोले चंद घंटे हुए हैं, वो भी बमबारी का शिकार हो गया। जंगें और दहशतगर्दी, ये किसी दहशतगर्दी किसी मजहब में जायज नहीं है। और इस्लाम ने वाज़ेह हुक्म दिया है कि किसी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जैसा कि मुझसे पहले मुकर्रीन ने कहा कि हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। वो सारे जहानों का रब है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, सबके लिए रहमत हैं। पाकिस्तान की रियासत इस बात पे यकीन रखती है कि इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। ये जो तनाज़ात है, इनको हल करना है, टेबल पे बैठना है। और पाकिस्तान कभी टेबल पे बैठने से इनकारी नहीं हुआ। आज भी हम समझते हैं कि फलस्तीन का मसला हो, कश्मीर का मामला हो, इस खित्ते के मसाइल हो, हम टेबल पे बैठ के हल करें और वही आखिरी हल होता है। जंगों के बाद भी क्या होता है? मुज़ाकरात होते हैं। इस खित्ते के लोग 1.5 अरब से ज्यादा इस खित्ते के लोग जो हैं वो परेशान हैं, गुर्बत से परेशान हैं, जहालत से परेशान हैं, सेहत ना होने की वजह से परेशान हैं। आइए मिलकर अमन का पैगाम आगे लेकर जाएं। और ये जो पैगाम पाकिस्तान है, ये आप देख रहे हैं, ये अमन का पैगाम है, ये रवादारी का पैगाम है। ये पैगाम है कि पाकिस्तान के अंदर किसी को वहशत और दहशत का खेल नहीं खेलने देंगे। हम अपने तमाम पड़ोसियों के साथ अच्छे अंदाज में रहना चाहते हैं। हमारा एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ चीन है, एक तरफ हिंदुस्तान है, एक तरफ ईरान है। हम अपने तमाम पड़ोसियों के साथ अमन से रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं हमें भी अमन से रहने दिया जाए। हम चाहते हैं कि बाबा गुरु नानक के मानने वाले, बुद्ध मत के मानने वाले पाकिस्तान जोक दर जोक आए, उनके यहां मुकद्दसात हैं। हम उनके लिए अपनी हर तरह से जो खिदमात हैं, ये हमारे राणा साहब आपके साथ दिन रात, एक रात 3 बजे भी मुझे बताते हैं कि अभी हम यहां पहुंचे, अभी हमने ये किया। ये तालीमात हैं, ये आर्डर है हमारे निगरान वजीर आजम साहब का, हमारे आर्मी चीफ का, कि हमारे जो मेहमान हैं उनको कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान कई तहजीबों का मरकज, पाकिस्तान कई मजाहिब के मानने वालों के लिए एक मुकद्दस जगह है। आपने देखा नहीं, हमने एक कदम आगे बढ़ाकर करतारपुर को खोल दिया कि आपके मुकद्दसात हैं, आइए अपने मुकद्दसात के लिए, हम आपके लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं करेंगे, हम उसका आपके लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। आप ननकाना साहब गए हैं, आपने देखा है कि वहां अभी मैंने कहा एडिशनल सेक्रेटरी साहब को और सेक्रेटरी साहब को और मिनिस्टर साहब को,
کہ جو اندرون سندھ میں ہمارے وہاں ہمارے ہندو بھائی اور سکھ بھائیوں کے آپس میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے، میں نے کہا کئی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے اوپر بہت شفقت کرتے ہیں ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں، تو میں نے کئی بار جا کے ان کو ان کے مسائل ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کروائے. اور میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ ہندو کی بیٹی ہو، وہ سکھ کی بیٹی ہو، وہ مسیحی کی بیٹی ہو یا مسلمان کی بیٹی ہو، وہ اس قوم کی بیٹی ہے جو پاکستانی ہے، اور اس کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اسلام نہ جبرن کسی کو مسلمان بنانے کا قائل ہے، نہ اسلام جبرن کسی سے شادی کا قائل ہے. میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح کیا، قربان جاؤں، چونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں، تو یہ تو پتا تھا کہ میری بیٹی انکار تو نہیں کرے گی، ہاں، لیکن ہمارے لیے مثال قائم کی، ہمارے لیے ہدایت دی. اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا تمہارا نکاح میں حضرت علی سے طے کر دوں؟ اپنی بیٹی سے پوچھا. یہ اختیار باپ کو باپ ہونے کا ہے، لیکن بیٹی کے مستقبل کا اختیار بیٹی سے پوچھ کے اس کا مستقبل طے کرنا چاہیے. سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹا آپ کا نکاح علی سے طے کر دوں؟ انہوں نے کہا ابا جان آپ کا فیصلہ ہے، یہ ہمارے لیے حکم تھا کہ اپنی بیٹیوں کا کس طرح تم نے خیال کرنا. پاکستان کے حوالے سے بے بنیاد پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، پاکستان کے حوالے سے بے بنیاد باتیں پھیلائی جاتی ہیں. آپ نے میرے ملک میں، آپ واگا سے آئے ہیں، حسن ابدال تک گئے ہیں، حسن ابدال سے ننکانہ صاحب تک آئے ہیں، یہاں تک آئے ہیں، آپ کو محبت ملی ہے کہ نہیں ملی؟ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ آپ کی تالیاں اور آپ کے ہاتھ بتائیں گے کہ کیا پاکستانیوں نے آپ کو محبت دی ہے کہ نہیں دی ہے. کیسے ممکن نہیں ہے؟ کیوں؟ ہم مختلف مذاہب اور مختلف مسالک کے ماننے والے، ہمارا یہ ملک ہے، ہمارا آئین، ہمارا دستور یہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے حق کا خیال کرنا ہے. ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جڑا والا میں ہمارے مسیحی برادری کے ساتھ معاملہ ہوا، ہم سارے مسلم قیادت چرچ میں گئی اور ہم نے کہا ہم آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں، ہم آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں، ہم شرمندہ ہیں. لیکن یہ بھی ہوا کہ وہاں ایک مولوی صاحب نے مسجد کھولی اور اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو رات کو کہا آپ یہاں رہیں، آپ یہاں کھائیں، یہاں پئیں، یہاں سوئیں، یہاں اپنی عبادت کریں، ہماری طرف سے یہ آپ کی جگہ ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے مسیحیوں کو مسجد نبوی میں عبادت کی اجازت دی. آج جب فلسطین کے اندر اسرائیل بمباری کرتا ہے تو وہاں چرچ کھل جاتے ہیں مسلمانوں کے لیے، اور مسلمان ان چرچوں میں جا کے پناہ لیتے ہیں. ہمیں پاکستان میں بڑے دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر مذہبی رواداری دنیا کے بہت سارے ممالک سے بہت بہتر ہے. ہمارے ہاں اگر کہیں کو واقعہ ہو جاتا ہے ہم 100 بار وہاں جاتے ہیں. جڑا والا کے اندر حکومت نے، وزیر اعظم خود پہنچے، وزیر اعلیٰ پہنچے، آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے خود اس کی نگرانی کی، اور پھر چرچا پاکستان کے وفد سے ملاقات کر کے، جس میں بشپ آزاد مارشل صاحب کی سربراہی میں جو وفد گیا، ان کو کہا کہ آپ کو کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کو پاکستان آتے ہوئے بھی کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پاکستان آئیں گے، ہم آپ کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، ہم آپ کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے. آپ کے یہاں مقدسات ہیں، آپ کو آپ کے مقدسات میں جا کے پتہ چلا ہوگا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو. کیوں؟
یہ قرآن کا حکم ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ قرآن تو ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کہو۔ ہمیں تو یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہمیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مکالمہ کرنا ہے، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، آؤ انسانیت کی مل کے خدمت کرے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کی جو پاکستان میں ہے اس کے مقدسات کی توہین کرے، اس کے مقدسات کے حوالے سے کوئی ایسا عمل کرے جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ میں آج اپنی پھر حکومت کی طرف سے، ابھی بہت سارا کام ہے، ہم نے کیا کچھ کیا۔ اگر رانا صاحب کو میں نہ روکتا بیچ میں تو 1 گھنٹہ آپ کو بتاتے کہ کیا کچھ کیا۔ ہم مولوی بڑی لمبی تقریر کرتے ہیں، آج رانا صاحب نے بتایا کہ مولویوں سے لمبی یہ بھی تقریر کر لیتے ہیں۔ کوئی ایسا گردوارہ، کوئی ایسا مندر، کوئی ایسا چرچ جو حکومت کے علم میں آیا ہو کہ وہاں کوئی کام ہونے والا ہے، وہاں کوئی خدمت ہونے والی ہے، ایسا نہیں ہے جہاں ہم نے نہ کیا ہو۔ ہم چاہتے ہیں، ہم کیوں نہیں چاہیں گے؟ اس خطے کی ترقی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ آئیں کرتارپور میں، جب آپ آئیں ننکانہ صاحب میں تو آپ کو کوئی خوف نہ ہو، اور میں یہ اپنی حکومت کی طرف سے اور ریاست کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ہر وقت ہاتھ کھلے ہیں، سینے کھلے ہیں، جی آیا نو ہے۔ اور پاکستان کے اندر، یہ ہمارا پڑوسی ملک ہے افغانستان، ہم 42 سال سے جنگ میں تھے، ہم اس کے امن کو بھی اپنا امن سمجھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں وہاں بھی امن ہو اور یہاں بھی امن ہو۔ ہم چاہتے ہیں نہ اسلام آباد میں، نہ کابل میں، نہ دنیا کے کسی اور خطے میں کوئی بم پھٹے اور بے گناہ جو ہیں وہ اس کا نشانہ بنے۔ کیوں؟ قرآن کریم نے یہ حکم دیا ہے، اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا۔ کیا آج ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے؟ آج ہمیں صحت کی ضرورت ہے؟ آج ہمیں ترقی کی ضرورت ہے؟ اگر یورپ آگے بڑھ سکتا ہے، عرب دنیا آگے بڑھ رہی ہے، آپ دیکھیں کیسے ترقی ہو رہی ہے سعودی عرب اور باقی عرب ممالک میں، ہمیں بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے، اپنے مسائل کو، اپنے معاملات کو۔ اور پاکستان کے اندرونی حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ جو ہیں وہ ملے محترم آرمی چیف سے، سپہ سالار تھے، اور آرمی چیف نے ایک ہی پیغام دیا سب کو کہ آئین پاکستان بالادست ہے، اس کے تحت رہنے والے جو پاکستانی ہیں سب کو آئین پاکستان کے مطابق حق ملنا چاہیے، اور حق دیا جائے گا۔ کسی کو طاقت کی بنیاد پر، جتھے کی بنیاد پر، کسی کو کسی زور کی بنیاد پر کسی صورت جو ہے کسی کا حق تلف نہیں کرنے دیا جائے گا۔ پاکستان کا آج کا یہ ہماری انٹرفیتھ کانفرنس مطالبہ کرتی ہے دنیا سے کہ فلسطین کے بچے کو امن دو، فلسطین کے بوڑھے کو امن دو، فلسطین میں جنگ بند کرو، وہاں امن لے کر آؤ، فلسطینیوں کو حق دو کہ ان کا حق ان کو مل جائے۔ آج کی یہ کانفرنس اپنے تمام دنیا کے اندر جن مذاہب کی پاکستان کے اندر مقدسات ہیں، میں حکومت پاکستان کا اور پاکستان کے مذہبی طبقے کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بدھ مت کے ماننے والے ہوں، وہ بابا گرو نانک کے ماننے والے ہوں، وہ ہندو برادری کے لوگ ہوں، وہ مسیحی برادری کے لوگ ہوں، پاکستان ان سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پاکستان ان سب کے لیے کھلا ہے۔ ہماری حکومت کا، ریاست کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو لوگ یہاں اپنی مذہبی، جس طرح ہمیں مکہ اور مدینہ جانے کے لیے تڑپ ہوتی ہے، اسی طرح ہماری سکھ برادری کے جو لوگ ہیں ان کو یہاں آنے کی تڑپ ہوتی ہے۔ ہمیں علم ہے، ہم اس تڑپ کو جانتے ہیں، ہم اس تڑپ کو سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کے لیے پاکستان کی حکومت
पाकिस्तान की रियासत ज्यादा से ज्यादा आसानियां पैदा करना चाहती है। वीजा का मामलात हों, बाकी मामलात हों, यहाँ कोई रिहाइश के मामलात हों, अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे हमारा मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और हमारी वजारत मजहबी अमूर आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। हम भी आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। हमारे मदारिस, हमारी मसाजिद, हमारे मेहमान खाने आपके लिए हाजिर हैं। इसी तरह जो भी पाकिस्तान आना चाहे, हम चाहते हैं इस वक्त दुनिया के अंदर मजहबी टूरिज्म या मजहबी जो राबते हैं वो सबसे ज्यादा तकवीयत उन्होंने, मजहबी डिप्लोमेसी, हम इस पे यकीन रखते हैं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले जिनका पैगाम अमन है, बाबा गुरु नानक का पैगाम अमन का पैगाम है, हज़रत अली हजवेरी का पैगाम अमन का पैगाम है, हज़रत मियाँ मीर का पैगाम अमन का पैगाम है। हम सब अमन के पैरोकार हैं। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा इंसान महफूज रहे। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए एक बार फिर ये अर्ज करूंगा कि आपको मेरी हुकूमत की तरफ से, मेरी रियासत की तरफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकड़ की तरफ से, पाकिस्तान के सिपा सलार जनाब जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की तरफ से, हमारी वजारत मजहबी उमूर के वजीर जनाब अनीक साहब की तरफ से, सेक्रेटरी साहब की तरफ से, इन तमाम उलमा की तरफ से, पाकिस्तान में मौजूद हमारे सिख, हिंदू, मसीही और बाकी जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनकी तरफ से आप सबको खुश आमदीद है, जी आया नू है। आप जा रहे हैं, जाइए, हम वापसी के आपके मुंतज़िर हैं कि आप दोबारा आएँ। एक बात जो अभी शाह साहब ने कही, क्योंकि हमारे मीडिया के दोस्त हैं, मैं बड़ी क्लियर कर दूं, कुछ लोगों को एतराज़ है कि जी ये अक़लियती का लफ्ज़ क्यों ख़त्म कर रहे हैं। मैं उनको अर्ज़ करना चाहता हूं कि अक़लियत का लफ्ज़ तो मुबहम है। हम तो ये चाहते हैं कि ये लिखा जाए कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम पाकिस्तानी, इसमें क्या मसला है, इसमें क्या मामला है। एक शनाख्त है, मैं मुसलमान हूं, मेरी शनाख्त इस्लाम से है, ये मसीही हैं, इनकी शनाख्त मसीही होने से है, ये सिख है, इनकी शनाख्त सिख होने से है, ये हिंदू है, इनकी शनाख्त हिंदू होने से है। इसमें कोई मसला नहीं है। हम चाहते हैं एक एतमाद पैदा हो, एक एतमाद की फिजा पैदा हो। और ये पैगाम पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों ने इस पे साइन नहीं किए, बल्कि दीगर मज़ाहिब की क़यादत ने भी इस पे साइन किए। पैगाम पाकिस्तान पे इमाम काबा ने भी साइन किए, पैगाम पाकिस्तान पे शेखुल अजहर ने भी साइन किए। और आज जबकि दुनिया के अंदर मौसम बदल रहे हैं, आज दुनिया के अंदर माहौल बदल रहा है, आइए हम भी तलख माहौल को मोहब्बतों के माहौल में बदल दें। आइए, मैं आपको दावत देता हूं कि आप वतन अजीज पाकिस्तान से पैगाम लेकर जाइए कि पाकिस्तान वाले कहते हैं आओ तलख माहौल को खुशगवार माहौल में बदल दें, आओ गुस्से के माहौल को नरमी में बदल दें, आओ जंग के माहौल को अमन में बदल दें, आओ जिनका हक देना है उनको हक दे दे और जिन्होंने हक लेना है वो अपना हक ले लें, ताकि दुनिया में अमन कायम हो जाए। किसी का हक गस्ब न करें, किसी के हक को गस्ब न करें। आओ हर एक को उसके मजहब के मुताबिक, उसके मुकद्दसात के मुताबिक इबादत का हक दे दे। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं ये भी बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के हवाले से ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान में किसी अक़लियत का या गैर मुस्लिम की इबादत, हम किसी गैर मुस्लिम को उसकी इबादत गाह में इबादत से नहीं रोकते, लेकिन हम कहते हैं सबको आईने पाकिस्तान के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है और आईने पाकिस्तान के मुताबिक जिंदगी गुजारे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। 5 मिनट में हमारे एडिशनल सेक्रेटरी साहब ये बताएंगे कि हमने, हमारी हुकूमत ने, हमारी रियासत ने क्या कुछ इक़दामात किए हैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों के लिए, कितना उसके ऊपर हमने, और कोई एहसान नहीं किया, याद रखिएगा,
یہ آپ کا حق ہے جو ہم نے کیا ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. میں آخر میں پھر کوئی بات بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں, لیکن ایک بات کہوں گا کہ امن کو آخر جیتنا ہے اور امن کی طرف ہمیں جانا ہے, اور امن کی بات کمزوری نہیں ہوتی, محبت ہوتی ہے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. یہ جو ہم میری جو ہماری وزارت ہے اور خاص طور پہ ویکوٹس پراپرٹی بورڈ, یہ دو چیزوں کو ڈیل کرتی ہے. نمبر 1 سکھ افیئرس کو, اور نمبر 2 جو ہندو افیئرس ہیں ان کو ڈیل کرتی ہے. تو ان کے لیے جو ہم نے ڈیولپمنٹ کے جو کام کیے اور جو کام ہم کر رہے ہیں وہ میں آپ کو جسٹ ایک رن ڈاؤن دوں گا. سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ, آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ایک بہت بڑا ادارہ ہے پاکستان کا, جو کہ تقریباً 150 سال سے وہ قائم ہے. یہاں پہ بابا گرو نانک دیو جی کی ہم نے چیئر اسٹیبلش کی ہے پچھلے دنوں, اور یہ آپ کے لیے بہت بدائی ہو. اور یہ ایک بڑا تاریخی موومنٹ ہے جو پاکستانی گورنمنٹ نے کیا ہے. خاص طور پہ ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں علی احمد صاحب اور چیئرمین ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب, یہ ان کا بڑا انیشیٹو تھا. اس کے علاوہ جو آپ نے جنم استھان جو مین گرودوارا صاحب ہے جہاں پہ بابا گرو نانک دیو جی کا پیدائش ہوئی, وہاں پہ ہم ڈیجیٹل لائبریری بنانے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میوزیم بھی اسٹیبلش کریں گے جس میں جتنے بھی سکھ دھرم کی جو چیزیں ہیں وہ اس میں رکھی جائیں گی. آپ کی رہائش کے لیے آپ نے دیکھ لیا جتنے اچھے اقدامات وہاں پہ کیے گئے, مارکیٹس لگائی گئی اور باقی بھی اقدامات کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 100 رومز کا آلریڈی ہمارا جو پروجیکٹ تھا جو ایک سیوا کر رہی تھی وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور 10% اس کا کام رہ گیا ہے. اس کے علاوہ 100 رومز کا ہول پروجیکٹ جو ہے وہ ابھی ہم جنم استھان میں کرنے جا رہے ہیں. جو آپ نے پنجا صاحب دیکھا جو کہ ایک بڑا اہم گرودوارا ہے جہاں پہ گرو نانک دیو جی جو ہے وہاں پہ گئے, اس کو پورے کا پورا جو گرودوارا ہے وہ انشاءاللہ ہم آرکیالوجیکل جو ورک ہے وہ اس کے اوپر کریں گے ہم, اور وہ بھی سارا کمپلیٹ ہوگا. جتنے بھی واش رومز ہیں لاہور کے, ننکانہ صاحب کے اور پنجا صاحب کے, سارے کے سارے ری ویپ کرنے جا رہے ہیں. یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ جائے. اس کے علاوہ ایک ہمارا گرودوارا صاحب ہے بھائی بیبا سنگھ اور بھائی جوگا سنگھ, ان سب کو ہم رینوویٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ پشاور میں ہے. ایک ہمارا گرودوارا سکھر میں ہے, سچ اکھنڈ, یہاں پہ بھی یہ پہلی پادشاہی ہے, اور اس کو بھی ہم پورے گرودوارے کو رینوویٹ کر رہے ہیں, اور وہاں پہ بھی اسٹیبلش ہم نے کر لیا اس کو. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اسکالرشپس ہیں ویکوٹس پراپرٹی بورڈ نے وہ ڈبل کر دی ہے. ہاں وہ ہمارے سکھ بچے ہوں, ہاں وہ ہمارے ہندو بچے ہوں, ان سب کو ڈبل کر دیا گیا ہے. جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کی ایک بہت مقدس جگہ ہے کٹاس راج. کٹاس راج کے اوپر بہت سارے ملینز کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ رہائش کے بارے میں ہے, وہ بھی ابھی کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے جس میں 36 کمرے ہیں. وہاں پہ ہمارے جو سکھ مذہب ہے ان کی ایک حویلی ہے ہری سنگھ نلوا, جو کہ ایک بہت بڑے رنجیت سنگھ کے جرنیل تھے. اس حویلی کو بھی ہم نے رینوویٹ کرنا ہے. اور ایک سر میں آپ کو بتا دوں, ہمارا ایک بہت ہی جو ہمارے ہندو دھرم ہے ان کا بڑا ہی مقدس ایک جگہ ہے سادھو بیلا. وہاں پہ لگ بھگ 16 کے قریب مندر ہے, اور دریائے سندھ کے درمیان میں آئی لینڈ ہے یہ, اور یہ کئی ہزار سال پہلے اسٹیبلش ہوا تھا. اس کو بھی ہم پورے کو پورے کو جو ہے نا وہ رینوویٹ کرنے جا رہے ہیں. جو پرلاد پوری ہمارا ایک مندر ہے ملتان میں, سر جو ان کا ایک ہولی فنکشن ہے وہ ملتان سے شروع ہوا تھا. پوری دنیا میں جو ہولی فنکشن ہے ملتان سے شروع ہوا تھا. ملتان والا جو پورا وہ مندر ہے پرلاد پوری, وہ بھی ان قریب اس کے اوپر بھی ہم کام شروع کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر سارے کا سارا جو جتنا بھی ورک ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. کرشنا مندر ہے ہمارا لاہور, ہمارے پنڈت صاحب ادھر بیٹھے ہیں, انہوں نے وہ نقشہ بھی دیکھا ہے کتنا اچھا ہم نے جو ہے وہ NCA سے بنوایا ہے, نیشنل کالج آف آرٹس والوں سے, اور وہ بھی ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. اس طرح کے بہت سارے اس طرح کے پروجیکٹس ہیں جو ہم آپ کے لیے کمپلیٹ کر رہے ہیں. سر پاکستان میں ایک شاید یہ نیوز ہی بن جائے
کہ پاکستان پوری دنیا میں واحد کنٹری ہے جو اپنے یاتریوں سے 1 روپے بھی نہیں لیتا، نہ رہنے کا، نہ سہنے کا، نہ علاج معالجے کا، نہ سیکیورٹی کی مد میں، کسی بھی مد میں، وہاں سوائے صرف وہ اپنے ٹرانسپورٹ کے وہ کرایہ جو ہے وہ پے کرتے ہیں۔ اس طرح کا پوری دنیا میں نہیں، ایون آپ انڈیا میں بھی چلے جائیں، وہاں پہ بھی سر گولڈن ٹیمپل کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ 1000 سے 1500 انڈین روپیز جو ہے وہ دے کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں۔ لیکن پاکستان ایک واحد کنٹری ہے، اتنا کھلے دل کا کنٹری ہے جو کہ 1 روپے بھی اپنے یاتریوں سے نہیں لیتا، خواہ وہ ہندو ہو خواہ وہ سکھ ہو۔